बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। सुबह का वक्त था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने बिस्तर से उठा और नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत की और अपनी ख़ास मुहिम पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। अली बिन सुल्तान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के अंदाज हरकत को देखकर जान गया कि आज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कोई ख़ास काम के लिए जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी को भी नहीं बताया कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अली बिन सुफियान को सुल्तान के हर राज की खबर होती। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुबह सुबह अपनी करीबी सिपाहियों को अपने पास बुलाया और कहा कि तमाम वज़ीरों को जाकर ये पैगाम दे दो कि आज हम किसी अहम मुहिम के लिए जाने वाले हैं। इसके बाद सुल्तान ने हुक्म दिया कि मेरा घोड़ा तैयार की जाए। सुल्तान अपनी चंद अहम वज़ीरों के साथ किसी अहम मुहिम पर रवाना होने के लिए बाहर निकलने लगा तो इसी वक्त दरवाजे पर काजी साहब का हेल्ची आ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब काजी के हेल्ची को देखा तो अपने घोड़े को आहिस्ता करते हुए पूछा, बताओ क्या पैगाम लेकर आए हो? काजी साहब के हिलची ने कहा कि हुजूर, काजी साहब ने ये पैगाम भिजवाया है कि आज अदालत में एक ख़ास मुकदमा आया जिसका फैसला करना मेरी बस की बात नहीं। अगर आप आ जाए तो इस मुकदमे का फैसला होना मुमकिन है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वज़ीरों की तरफ देखा तो वज़ीरों ने इशारे से बताया कि हुजूर, आज इस मुकदमे को रहने दे, हम आज अपनी मुहिम पर चलते हैं। लेकिन जब सुल्तान मुअज़्ज़म ने हेल्ची से कहा कि लगता है कि कोई ख़ास मुकदमा है जिसकी वजह से काजी साहब ने ख़ास तौर पर अपना हेल्ची भेजा, हिलची ने सर हिलाते हुए कहा, जी हुजूर, बिल्कुल। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वज़ीरों को साथ लिया और अदालत पहुंच गया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अदालत में पहुंचे तो हर तरफ हुजूम ही हुजूम था। तमाम लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का इंतज़ार कर रहे थे और काजी साहब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के इंतज़ार में बैठा हुआ था। काजी साहब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को खुश आमदीद कहा और अपनी नशिस्त सुल्तान के लिए छोड़ दी। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सुल्तान जिसका काम हुकूमत को, सल्तनत को संभालना होता है, सरहदों की हिफाजत करना होता है, मगर वो काजी की जगह मुकदमा क्यों सुनता था और मुकदमों के फैसले क्यों करता था? यह रिवायत सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह से निकली थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह की तरह मामूल बना रखा था कि जंग के अलावा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कुली कचहरी में हफ्ते की 2 से 3 दिन काजी साहब के साथ बैठकर हर आने वाले का मुकदमा सुनते और इंसाफ से फैसला करते। जब सुल्तान अदालत में मौजूद होता तो अदालत के दरवाजे पर कोई भी मुहाफिज नहीं होता, क्योंकि सुल्तान का हुक्म था कि मेरे होते हुए अदालत में आने के लिए किसी को इजाज़त की ज़रूरत नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह काजी साहब की नशिस्त पर बैठ गए। आपकी बाई तरफ काजी साहब बैठा था और साथ में सारे वज़ीर बैठ गए। अब सुल्तान ने हुक्म दिया कि मदही को पेश किया जाए। जब मदही पेश हुआ तो मदही को देकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि खस्ता हाल बुज़ुर्ग था जो बड़ी मुश्किल से चल रहा था और इसके साथ एक नौजवान हसीन व जमील लड़की थी। सुल्तान मुअज़्ज़म ने पूछा, काजी साहब, इस बूढ़े का क्या मुकदमा है? तो काजी साहब ने कहा कि हुजूर, अब आप ही इस बूढ़े की मुँह से सब कुछ सुन ले, क्योंकि पहले इस बूढ़े बुजुर्ग की बात सुनकर मेरा दिल तड़प उठा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस बुजुर्ग से मुखातिब हुआ और कहा कि बताओ बाबा जी, तुम्हारे क्या मसला है जिसलिए तुमने काजी साहब को मजबूर कर दिया और जिसके लिए मैंने अपना सबसे अहम काम छोड़कर अदालत चला आया? वो बूढ़ा बुजुर्ग इसी वक्त घुटनों उठाकर ज़मीन पर बैठकर रोने लगा और कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म,
میں اکلو آ رہا ہوں، سارا دن دکان میں اتنی گرمی میں آگ پر بیٹھ کر کام کرتا ہوں، اور میری ایک نوجوان حسین و جمیل بیٹی ہے جس کام میں جہیز کا سامان اکٹھا کر رہا ہوں، اور اسی دکان سے ہماری روزی روٹی چل رہی ہے۔ سلطان معظم نے کہا کہ آگے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی؟ اس نے کہا کہ سلطان معظم کل میں اپنی بیٹی کو معمول کی طرح اپنی جھونپڑی میں چھوڑ کر اپنی کام کی طرف چلا گیا۔ دوپہر کا وقت تھا کہ گاہک کا آدمی میرے پاس بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ تمہاری جھونپڑی سے تمہاری بیٹی کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں دوڑتا ہوا اسی وقت اپنی جھونپڑی میں پہنچا تو دیکھا کہ میری بیٹی کے سارے کپڑے پٹے ہوئے تھے اور رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر دیا۔ سلطان معظم نے کہا کہ تم رہتے کہاں ہو اور تمہاری دکان کس بازار میں ہے؟ تمہارا گاؤں کا نام کیا ہے؟ مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ حضور، ہماری گاؤں کا نام یولم ہے اور ہماری گاؤں یہاں سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر موجود ہے، اور اس گاؤں سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا بازار ہے جس میں میں لوہار کا کام کرتا ہوں۔ اور جب میں اپنی جھونپڑی میں پہنچا تو دیکھا کہ میری بیٹی نے رو رو کر برا حال کر دیا۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ بابا جی، آج دوپہر کے وقت 3 آدمی جنہوں نے اپنا نقاب منہ سے اڑا ہوا تھا، عام لباس میں ملبوس، جھونپڑی میں داخل ہوئے اور میرے ساتھ زیادتی کرنے لگ گئی۔ میں چیختی چلاتی رہی تھا کہ کوئی میری مدد کے لیے آئے، لیکن کسی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ میں نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر تو میں اسی وقت ٹوٹ گیا۔ مجھ میں چلنے کی ہمت نہ رہی، کیونکہ میں نے ساری زندگی غربت میں گزاری لیکن اپنی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ میری بیوی نے کبھی اپنی عزت کی خاطر اپنی جان گنوا دی تھی، اور میری بیٹی بچپن سے لے کر جوانی تک ماں کی گود سے محروم رہی۔ میں اس کی حفاظت کرتا رہا۔ اب آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ عزت ایک غریب کے لیے ایک انمول تحفہ ہوتا ہے، اور ان ظالموں نے مجھ سے وہ انمول تحفہ بھی چھین لیا۔ اب آپ ہی انصاف دلائیں۔ سلطان معظم نے کہا کہ جب تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تب گاؤں والے کہاں تھے؟ بزرگ نے کہا کہ تمام لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن کوئی بھی میری بیٹی کو بچانے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ گاؤں والے نے سوچا کہ غریب آدمی کی بیٹی ہے اور اس وجہ سے ہم اپنی جان کو کیوں خطرے میں ڈالیں۔ اور ہمارے گاؤں کی 500 آدمیوں نے 3 آدمیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا اور میری بیٹی کی عزت کو بے آبرو کر دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سر جھک گیا، اور پھر سلطان معظم نے کہا کہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم اپنا مقدمہ لے کر اپنی گاؤں کی سرپنچ یا قاضی صاحب کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تو بڑے بزرگ نے روتے ہوئے کہا کہ حضور، میں سب سے پہلے قاضی صاحب کے پاس گیا تھا، لیکن قاضی صاحب 2 ہفتوں کے لیے سیر و تفریح کے لیے اپنی سپاہیوں کے ساتھ نکل گیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنی گاؤں کی سرپنچ کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ عزت کا معاملہ ہے، تم اس وقت خاموش ہو جائے۔ اگر تم مزید اس پر بات کرو گے تو تمہاری عزت اس سے بھی زیادہ خراب ہوگی۔ اور سرپنچ نے مجھے انصاف دینے کی بجائے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کس کے پاس جاتا؟ اس کے بعد میں نے سنا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قاضی بہت انصاف پسند اور رحم دل ہے۔ میں قاضی صاحب کے پاس آیا اور جب اسے ساری صورتحال بتائی تو قاضی صاحب نے بس ایک الفاظ بولا کہ یہ مقدمہ تو صرف سلطان معظم ہی حل کر سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ عزت کا معاملہ ہے، میں ضرور انصاف چاہتا ہوں، اور میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ ایک عظیم سلطان ہیں، انصاف دلانے والا ہے، اس لیے میں آج میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ ان مجرموں کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ کیا تمہاری بیٹی ان کو دیکھا نہیں؟ تو اس کی بیٹی نے کہا نہیں سلطان معظم، انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔
یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ کہ جب تمہاری ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور جس شدت سے، جس کنوہوں سے، جس خوف سے تم اپنی عزت کو بچانے کے لیے چیخ رہی تھی، کیا اس قوت سے تم ابھی بھی چیخ سکتی ہو؟ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ سلطان معظم، ان مجرموں کو انجام تک پہنچانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کی بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اس بزرگ اور اس کی بیٹی قاضی صاحب اور اپنی چند سپاہیوں اور وزیروں کے ساتھ اسی گاہوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو اسی جھونپڑی میں بٹھا دیا اور اپنی چند سپاہیوں کو ارد گرد علاقوں میں پھیلا دیا اور کہا کہ جہاں تک اس لڑکی کی آواز جائے وہاں تک کے سارے لوگوں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سپاہی پوری گاہوں میں پھیل گئے۔ اب سلطان معظم نے اس لڑکی کو کہا کہ تم زور زور سے چیخنا شروع کر دو۔ لڑکی نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور چند لمحوں کی بات سلطان معظم کی سپاہی آ گئے اور کہا کہ حضور، اس گاہوں کی سارے حدود تک جتنے بھی خیمے لگے ہوئے ان تمام لوگوں تک آواز بآسانی سے گئی۔ سلطان معظم نے کہا کہ ان تمام گاہوں والوں کو ایک میدان میں اکٹھا کر لو۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام گاہوں والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جب اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو تم کہاں تھے؟ کیا تمہاری گھر میں ماں بہنیں نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ حضور، ہمارے اس گاہوں میں ایسی وارداتیں کئی مرتبہ ہوئے، لیکن لوگ اپنی عزت کی ڈر کی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہے۔ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ان 3 آدمیوں کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہوگا اور اگر ہم آگے سے مزاحمت کر دیں تو یہ بڑے بڑے ڈاکو سمیت ہمارے گاہوں پر حملہ کر دیتے اور ہمارے بچوں کو قتل کر دیتے، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پریشان ہوا اور پھر ان گاؤں والوں کو کہا کہ اگر تم اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتے ہو تو ابھی اس وقت جاؤ اور شام تک ان تینوں مجرموں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ اور میں ساری گاؤں کو جیل میں ڈال دوں گا۔ تمام گاؤں والے پورے علاقے میں پھیل گئے، سارے جنگل کو چھان مارا اور ایک غار میں چھپے ان 3 ڈاکوں کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کو حاضر کیا گیا تو سلطان معظم نے اس لڑکی کو کہا کہ کیا تمہیں ان کی کوئی ایسی بات محسوس ہوئی جس سے تم ان کو پہچان سکو؟ اس لڑکی نے کہا حضور جی، ان کی آواز ہی سے میں پہچان گئی ہوں جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گاہوں والوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اگر پہلے دن جس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اگر وہ آواز اٹھاتی تو آج اتنی لڑکیوں کی عزت خراب نہ ہوتی اور ان کو کب کی سزا مل چکی ہوتی۔ اس کی بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں کی سر کاٹ کر ان کی لاشیں پورے گاہوں میں گوڑوں کی پیچھے گھسیٹے اور ان کی سر اس گاہوں کے دروازے پر لگا دی تاکہ پورے گاہوں والے اور ارد گرد کے لوگ ان کو دیکھ کر تاکہ ان سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی سے بڑی ہی آسانی اور کم وقت میں مجرموں کو سزا دی اور اسی بڑے بزرگ کو انصاف دلایا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک بہادر سپاہی کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کروا دی اور اس بڑے لوہار کو مالی طور پر بھی اس کی مدد کی۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے میرے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میرے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر کے تاکہ اسی طرح تاریخی اور سبق آموز ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ بہت شکریہ آپ سب۔